الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلقه والأشرف الكاتبين سيدنا ومولانا أبو القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد والقرآنه الحميد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجال أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام على سائر الأولين وسورة الهديان والإسمة الفاطميان والجد الحسنيان والشجاعة الحسينيان وسبي السجاديان والمعاطر الباقيان والآثار الجاويان والعلوم الكاظميان والهجة الرزقيان والجود التقويان والنقابة النقبية والهيبة الأسكرية والغيبة الناجين قائمين بأمر الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم يا وسيلة سلم الخلق الصالحين القائم المنتظر الليل الوادين يدين سبيلان إذ نادى وجهنا فاستشعرنا فتوسلنا بك إلى الله وقدرنا علينا يدري حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم أخير الله خيركم إن كنتم مؤمنين صدقاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا ينسى الله القرآن الأحد ہے سمجھ ہے تم یہ رب کائنات کی جو اتنا عظیم ہے کہ جس کی ربوبیت کا اقرار کائنات کا ذرہ ذرہ کرتا ہے. وہ پروردگار عالم ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا.
कायनात की हर चीज फना हो जाएगी, बकाए और रब्बे करीम इतना अजीम है, इतने अरबा आला है कि इंसान उस खुदा को माने या ना माने, लेकिन वो खुदा हम पर रहमतें भी नाज़िल करता है। कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि अगर कोई काफिर उस खुदा को नहीं मानता, एक मरतबा रब्बे कायनात उस काफिर के रिज़्क़ को रोक देता। अगर मुशरिक नहीं मानता, एक मरतबा खुदा उसके रिज़्क़ को रोक देता है, रहमत का नज़ूल कर देता है। खुदा कहता है ये बंदा तो भूल गया कि मैं उसका रब हूँ, लेकिन मैं कैसे भूल सकता हूँ कि ये मेरा बंदा है। यही तो फर्क है खुदा ने मज़लूम करबला हम भी और खुदा में। अगर हम एक दूसरे से नाराज होते हैं तो एक मरतबा आमना सामना करना खत्म कर देते हैं, लेकिन खुदा कहता हुआ नजर आता है कि जब जैसे जैसे बंदा मुझसे दूर होता चला जाता है, मेरी मदद रहमत देता चला जाता है। यही वजह है कि अक्सर लोग यही कहते हुए नजर आते हैं कि वो नमाजी है, वो नमाज नहीं पढ़ता, लेकिन वो परेशान भी नहीं है ना। लेकिन जितने लोग आबिद हैं, जितने लोग इबादत करते हैं, वही परेशान भी रहते हैं। तो याद रखना जरूर, बल्कि से अगर पहले मैसेज करके आगे बच्चे को दे दूँ, मुसीबतें और परेशानियाँ और इम्तिहान हर किसी पर नहीं आने। खुदा जिस पर अपनी निगाहें कलाम करता है परेशान नहीं। जब जब वो परेशानों खुदा का शुक्र अदा करेंगे, मैंने इस काबिल समझा कि तो हम और जैसे जैसे इम्तिहान में कामयाब होते चले जाते हैं जनारू, यकीनी तौर पर हम मुत्तकी बनते चले जाते, हमारा तकवा बुलंद होते चले जाते। यही तो वजह है कि जब हमारा तकवा बुलंद होगा तो हम दीन इस्लाम को समझेंगे, और जब हम दीन इस्लाम को समझेंगे तो कुरान को समझने को मिल जाएगा। जब कुरान को समझेंगे तो यकीनी तौर पर अब हमारा दिल ये भी कहेगा इससे क्वेश्चन तो अल्लाह ने कुरान सामने को ही भेजा, लेकिन क्या करूँ हज़ारों जिंदों को जाया ना होने देना। क्या कहूँ कि पूरी कायनात की बशरियत क्या थी नजर आती है हमारे पास, वक़्त और वक़्त कुरान सामने थे, लेकिन हम अली वाले क्या कहेंगे हमारे साथ कुरान सामने के साथ कुरान भी मौजूद है। तुम वक़्त और वक़्त कुरान पढ़ते हो, लेकिन हम कुरान पढ़े या ना पढ़े कोशिश करके कुरान पढ़ना है, लेकिन क्यों ना कहो अली का जिक्र करते हैं तो ऐसा लगता है कुरान की तिलावत करते हैं। सलामत है कि याद मदद करने वालों का कोई हम सलाम नहीं हो सकता। यही तो बात है कि कुरान के अंदर जितनी भी आयतें मौजूद है हमें नजर आती है, हर आयत या तो जमानी की चलानी जो कुछ कुरान में नहीं कि अल्लाह ने रुए ज़मीन पर एक वजूद को तुम्हारे लिए बाइस खैर भी है और बाइस हुआ है तो तीसरा भी नहीं। अगर मेरी एक मुख्तसर सी हदीस कुदसी आपको याद ना करवा सकी तो ऊपर को बैठने का लिहाजा आप मेरा साथ दीजिए कि खुदा क्या कह रहा है कि अल्लाह ने इस रुए ज़मीन पर एक वजूद को बाकी रखा है, और वो वजूद हमारे लिए बाइस खैर भी और बाइस बरकत भी। लेकिन शर्त क्या? शर्त ये है कि हम मोमिन बन जाए और क्या मोमिन बन जाए। लेकिन अब मोमिन इंसान कैसे बनेगा? जरूरी नहीं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली पर बिना पढ़ दिया तो मोमिन बन जाएगा। नहीं, मोमिन बनने के लिए शराइत आयत है। तो शराइत आयत क्या? ज़बानी नहीं कहना, कौल से नहीं, पेट से साबित करना है। हमारे पास जो ईमान होगा वो ईमान ज़ाहिरी नहीं बल्कि ईमान बातिनी है। दो चार चुटकी करके मौजूद से मुंतसिर करूंगी क्योंकि इसलिए जल्दी से मुंतसिर बहस है कि इंशाअल्लाह कि आप सोचिए तो सही कि जब हमारे पास ईमान ज़ाहिर के साथ ईमान बातिन भी आ गया तो यकीन अब दिल क्या चाहिए, अब दिल कहेगा कि अगर हम सजदा भी कर रहे हैं तो मार्फत के साथ करें, सजदा भी कर रहे हैं मार्फत के साथ। यही तो वजह है सरकारों कि अल्लाह के रसूल ने बड़ी प्यारी बात है। अल्लाह का रसूल कहता कि जिसने अपने नफ्स की मार्फत कर ली उसने अपने रब की मार्फत के माने पहचानने के ना कि जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना।
اور اللہ کے رسول نے آواز دے کر کہا اے لوگوں تمہارا وجود معرفت کا خزانہ ہے، محسوس کیجیے گا میرے ان جملوں کو، اگر یہ سب جملے پہنچا سکی تو اس وقت تک کہ مجلس میں ادا ہو جائیں گی۔ اللہ کے رسول نے آواز دے کر کہا انسان تیرا وجود معرفت کا خزانہ ہے، تو اب دنیا میں تلاش نہ کر کہ ہمیں وہاں سے یہ مل جائے وہاں سے یہ مل جائے، نہیں، تیرا وجود معرفت کا خزانہ ہے، تجھے اپنے وجود سے اللہ بھی ملے گا، تجھے اپنے وجود میں محمد بھی ملے گا، تجھے اپنے وجود میں علی بھی ملے گا، تجھے اپنے وجود میں بقیت اللہ بھی ملے گا۔ نعرہ حیدری، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی مدد حق ہے اللہم صلی علی محمد درود تو ایسا پڑھیں کہ کم سے کم یہ جگہ کو پرنور نظر آئے، جتنی مولا نے آل محمد نے آپ کو سعادت نصیب کی ہے کہ بوازوں کا درود پڑھتے ہیں۔ اب آج لے کر کے تمہیں اپنے وجود سے ملے گا خدا کہاں ہے، تمہیں اپنے وجود سے ملے گا محمد کہاں ہے، تمہیں اپنے وجود سے ملے گا علی کہاں ہے، تمہیں اپنے وجود سے ملے گا بقیت اللہ کہاں ہے۔ کس طریقے سے کہ جیسے جیسے تمہارے دل میں معرفت بڑھتی چلی جائے گی تم محمد اور آل محمد کے قریب ہوتے چلے جاؤ گے، اور جیسے جیسے تم محمد اور آل محمد کے قریب ہوتے چلے جاؤ گی تمہاری آنکھوں سے غفلت کے پردے ہٹتے چلے جائیں گے، اور جب تمہاری آنکھوں سے غفلت کے پردے ہٹتے چلے جائیں گے تو تمہاری زندگیوں کے اندر سکون بھی آ جائے گا، اطمینان بھی آ جائے گا۔ سبحان اللہ، یہی تو وجہ ہے عزیزم جن کے پاس محمد اور آل محمد کا دل نہیں ہے ان کی زندگیوں میں بے چینی نظر آتی ہے، ان کی زندگیوں میں بے قراری نظر آتی ہے، لیکن کتنے خوش نصیب تم اور ہم ہیں کہ ہم کتنے بھی پریشان کیوں نہ ہو، کتنی بھی مصیبتوں میں گرفتار کیوں نہ ہو، لیکن جب چلے آل محمد پر آتے ہیں اتنا سکون میں جایا کرتا ہے، اتنا قرار بھی جایا کرتا ہے، یہ لگتا ہے مشکلیں خود آسان ہے، مشکلیں آسان ہوئی، یہی تو وجہ ہے کہ میرے معصوم کا نام لیکن تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی میں مزید اور سکون مل جائے تو دین علم کو حاصل کرو، اور اگر وہ تم نے دین علم حاصل کر لی تو بڑھنا ہے، کوئی وقت تمہیں اپنے اندر تبدیلی نظر آئے، خدا کے بڑے کہتے ہیں معصوم بتائیے وہ دین علم کون سا ہے، کہا من اینا فی اینا الی اینا، معصوم سمجھے نہیں بنانا کیا اینا کیا الی اینا کیا، امام نے آواز دے کر کہا پہلی چیز ہر انسان یہ سوچ رہی کہاں سے آئے ہو، کہاں رہ رہے ہو اور کہاں تمہیں واپس آنا ہے۔ اگر یہ تین چیزوں کا علم تمہیں مل گیا اور تم سمجھ گئے تمہاری زندگیاں تو بہت تبدیل ہو جائے، لیکن میں نے آپ کے سامنے بیان نہیں کی پورا مجمع اگر بیدار ہے ایمانداری کے ساتھ ایک سماج کا جمع ہے، پورا مجمع جمع ہے، کسی کو آج تک پتا ہے کہ کون کہاں سے آئے، دنیا میں آگے بس یہ ٹھیک ہے نا، کہاں سے آئے نہیں پتا، کہاں جانا ہے پتا ہے، خبر میں جانا ہے لیکن کہاں جانا ہے، آخری منزل کیا ہے اسی کو کسی نے بتایا۔ اب سوچیے تو صحیح کہاں سے آئے ہیں نہیں پتا، کہاں جانا ہے نہیں پتا، ٹھیک ہے نا، اب یہ چیز زندگی کیا ہے جو میں اور آپ گزار رہے ہیں، اس زندگی کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں، اسی زندگی کا ہی تو کمال ہے، اس زندگی کے لیے تو ساری مشقت کی جا رہی ہے، زندگی کیا مشقت کی جا رہی ہے، اب یہ جو زندگی ہمیں مل رہی ہے نا یہ بڑی قیمتی ہے، اب اس زندگی کو گزارنے کے لیے ہم نے کیا کیا کرنا ہے، ابھی جو زندگی ہم گزار رہے ہیں بھرپور توجہ، اگر یہ جملے بڑے اہم ہیں اور آپ تک پہنچنے چاہیے کہ ذہن تک پہنچنے چاہیے، جو زندگی ہم گزار رہے ہیں مجھے بتائیے زندگی ہم کیسے گزار رہے ہیں، انسانی صورت میں گزار رہے ہیں، حیوانی صورت میں گزار رہے ہیں، نباتاتی صورت میں کسی کو نہیں بس گزار رہے ہیں، گزار رہے زندگی، لیکن اگر میں آپ کو بیان کروں کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں نا ہمارے اندر کمال نباتاتی بھی موجود ہے اور کمال حیوانی بھی موجود ہے، وہ کس طریقے سے، ہم صرف انسان نہیں مکمل انسان نہیں آزاد آ رہے،
محسوس تو کرو انسان ہے کیا. ہم یہ بولے بس آئے اچھا تیاری بھی کچھ نہیں جانا یہاں تیاری نہیں کیا سامنے یہ المتصل کہ بھائی خدا کے بندی کا جب معصوم بتائے گی ہم تو انسان ہیں. اگر میں کہوں چھوٹی سی مثال دے رہی ہوں حقیقت نہیں چھوٹی سی مثال. اگر میں آپ سے کہوں آپ تمام لوگ انسان نہیں نہ بتاتے مانیں گے مانیں گے. دیکھو آپ انسان نہیں معذرت کے ساتھ آپ تمام لوگ حیوان ہیں مانیں گے. اللہ نے انسان کو نہیں شکل کرنا ایسا نہیں ہم نہیں مانیں گے. لیکن اگر میں آپ کو ریئلائز کرا دوں کہ ہمارے اندر جتنے کمالات نظر آئیں گے وہ کمال نباتات بھی کمال حیوانات کی صورت میں ہے. نباتات کا کام کیا ہے؟ کیا کمال ہے نباتات؟ کمال یہ ہے کہ نباتات میں نمی پائی جاتی ہے نمو پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے گروتھ اس طریقے چھوٹا سا پودا اپنے گھر میں لے کر آؤ. جب اس چھوٹے سے پودوں کو مسلسل پانی ڈالتے رہو گے اس کی کیئر کر کے چلے جاؤ گے تو وہ چھوٹا سا پودا کیا ہو جائے گا. تو بیٹا وہ چھوٹا سا پودا اب جب وہ بڑا ہو جائے گا تو اتنا بڑا ہو جائے گا درخت بن جائے گا. جب درخت بن جائے گا تو وہ پھل دینا شروع ہو جائے گا. دیکھو دیکھیے ہم نے نہیں کیا ہم دنیا میں آئی چھوٹے تھے انسان کھائی کھاتے کھاتے گروتھ ہونی چلی گئی گروتھ ہو گئی ہم چھوٹے سے بڑے ہو گئے. جب ہم چھوٹے سے بڑے ہو گئے ایک درخت کی مانند ہو گئے اور جب درخت کی مانند ہو گئے تو ہم پھل دینا شروع کر دیے. وہ پھل ہماری کیا ہے ثابت ہو جائے نا. تو اب ہمارے اندر کمالے نباتات پائے جاتے ہیں کہ نہیں. یہ کام کرنا بعد آپ ہی کر دیں کا انسان نے کر لیا تو کون سی بڑی بات ہے. اب اسی طریقے سے کمال حیوانات کو دیکھیے ہمارے اندر کس طریقے سے کمال حیوانات ہیں. حیوان کا کام کیا ہے؟ حیوان کا کام جاگنا سونا اٹھنا بیٹھنا. پرندوں کا کام کیا ہے؟ صبح سے اپنے گھروں سے نکلنا ہے اور نکلنے کے بعد شام میں واپس آنا ہے. کیوں؟ رزق کی تلاش ہے نا. بچوں کے لیے رزق لے کر ہم بھی تو یہی کرتے ہیں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں بھائی صبح اٹھتے ہیں گھر کا کام کرتے ہیں بچوں کے لیے تلاش کرتے ہیں کھانا کھلاتے ہیں پانی پلاتے ہیں تربیت کرتے ہیں سو جاتے ہیں. مردوں کا کام کیا؟ صبح سے رزق کی تلاش میں نکلنا شام میں واپس آ جانا. کون سا کمال نہیں کیا؟ کوئی کمال نہیں کیا. ہم سارے حیوانات بھی کر رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں ثابت ہو رہا ہے نا کسی کے اختلاف تو نہیں ہے. ٹھیک ہے پھر پروردگار عالم فرق کیا ہے؟ فرق فقط اور فقط ایک چیز ہے. وہ چیز کیا ہے؟ عقل سلیم شعور کا. حیوانات کو جو چیز جہاں سے مل جاتی ہے وہ لے کر آ جاتا ہے اور کھا لیتا ہے. اسے نہیں معلوم نجاست کیا ہے طہارت کیا ہے پاکیزگی کیا ہے گندگی کیا ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے. لیکن انسان کے اندر اللہ نے یہ فضیلت عطا کر دی ہے کہ اللہ نے اس انسان کو علم عطا کر دیا اور جب علم عطا کر دیا تو شعور بھی عطا کر دیا. اب ہم کوئی نجاست والی چیز نہیں کھائیں گے ہم ہمیشہ طہارت والی چیزوں کو اپنے پاس رکھیں گے. ہمیں معلوم ہوگا کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے. اب یہ علم آتا چلا گیا یہ علم آتا چلا گیا. ذرا توجہ کے ساتھ سننا بڑے پیارے جملے اپنے قلب میں سوال تم پیدا کرنے کے لیے جا رہی ہوں کہ آپ یہ علم آتا چلا گیا علم آتا چلا گیا. مولا ہم یہ چاہ رہے کہ ہمارا علم بلند ہوتا چلا جائے. اتنا تو بتاؤ کہ علم حاصل کرے تو کہاں سے کرے. ایک مرتبہ بات رسول اکرم آئی تمہاری مرضی ہے جہاں سے چاہو علم حاصل کر لینا. لیکن میں ہاتھوں کو چھوڑ کے کہوں رسول اللہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں علم کو حاصل کروں کہ جس کے بعد بقائی بقا نظر آئے. ممکن ہے کہ ہمارے مبنی مرتبہ آئے گی. اگر تمہیں بہترین علم چاہیے تو بھول گئے انا مدینہ العلم وعلی بابها کہ شہر علم وعلی اس کا دروازہ ہے. نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی پوری طرح سے یا علی نعرہ سلوات اللہ یہی تو وجہ ہے کہ جو پورے سال علم
ہمیں یونیورسٹی اور اسکول کالجوں میں نہیں ملتا، وہ علم درجے علی پر مل جاتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، لیکن سبحان یہ اللہ، علم بڑا ہی انمول علم ہے۔ بے شک، جب یہ علم جس انسان کو مل جاتا ہے نا، قسم خدا کی، وہ انسان مغداد بن جاتا ہے، ابو ذر بن جاتا ہے، سرکار فارسی بن جاتا ہے، قمر بن جاتا ہے، مالک اشتر بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ علم ہر کسی کو نہیں ملے گا، نصیب والوں کو نہیں ملے گا۔ اب جیسے جیسے علم آتا چلا جائے گا، ہمارے اندر تبدیلی ہے۔ بے شک، محمد عربی کی تعلیم سے بیان کیا تھا، لباس تبدیل کرنے کا نام محرم نہیں ہے، کردار کو تبدیل کرنے کا نام ہے۔ بے شک، اپنے کرداروں کو تبدیل کرنا ہے لباس کے ساتھ۔ جب معرفت آ جائے گی تو یقین ہم اپنے آپ کو پہچانیں گے۔ اس طرح پہچانیں گے اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ہم بھی نمازی ہیں نماز پڑھیں، ہم غلط کام کرتے ہیں صحیح راستہ اختیار کریں۔ معرفت آتی چلی جائے گی، ہم خود بخود بلند ہو کے چلے جائیں گے۔ اور یہ نہیں سمجھے ہزاروں کہ اگر کوئی انسان گناہ گار ہے تو اللہ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھولتا ہے، رحمت کے دروازے کو کھولا ہی ہے۔ اور رب کریم بڑا ہی پیارا ہے، ایک انسان سے ایک دو نہیں 70 ماؤں کے برابر محبت کرتا ہے، در رحمت اس کے لیے ہر وقت کھلا ہے۔ اب اگر کوئی بھی نمازی ہے پریشان ہو، گناہ گار ہو نا، چلو رب کائنات ہمیں نمازی بنا دی، توبہ تو کرو، استغفار تو کرو، ریئلائز تو کرو کہ ہم سے خطا ہو گئی۔ جب آپ ریئلائز کریں گے اس بات کو کہ ہم گناہ گار ہیں، ہم خطا کار ہیں، اور اس وقت آنکھوں سے اشک روا ہوں گے، اس وقت ہم رب کریم سے جو کچھ مانگیں گے ضرور اور اس انداز سے مانگیں، یقین کی جگہ سے مانگیں۔ بڑی بہترین باتیں میں آپ کو بیان کرنے کی جا رہی ہوں، جدھر جدھر آواز جاتی ہے بچوں میرے ساتھ پوچھ لے گا کہ اب سوچیے تو صحیح کہ اگر انسان کتنا بھی گناہ گار کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ معرفت کے ساتھ توبہ کرے تو خدا اس کے محبت کو کیسے سنبھالے گا۔ چاہیے کرتے تاریخ کہتے ہوئے نظر آتا ہے ایران کا ایک شہر جس کا نام لگا ہے، وہاں پر ایک بہت بڑے عالم کہ جو مجالس سے سب مولانا مولانا پہ جانا تھا وہ عالم مجلس سے سب وہ کہتے ہیں کہ نافذات کے لیے نافذات کے لیے انہیں کبھی گھر کے جانے کو جانے کے کیا کرتا ہے ایک لوگ جو حالات سے المنتصب کو دعائیں پڑھ نکالنے کے جانے جیسے ہی آگے کی جانب بڑھے تو انہوں نے دیکھا کہ شہر کے اندر میں ایک شخص جو بہت زیادہ نشہ کرتا تھا، بہت زیادہ خراب انسان، یعنی کہ اتنی دہشت تھی اس شخص کی کہ لوگ اس کی صورت کو دیکھ کر کانپتے ہوئے، اور اس کا نام علی اللہ۔ جیسے ہی مولانا نے دیکھا ہاں علی میرے پاس ہے، یہاں سے آواز دے کر کہتے ہیں مولانا کہاں سے آ رہے ہیں؟ مجلس سے۔ مجلس کیا ہوتی ہے؟ جب حسین ابن علی کا مسئلہ، حسین ابن علی کون ہے؟ ہاں رسول کے نماز کی شریف فاطمہ زہرا کہا جو مجلس پڑھ کر آئے ہیں وہ مجلس میں سنا مجلس کے لیے ایک ماحول ہونا چاہیے، مجلس کے لیے ایک ممبر ہونا چاہیے، ایک سامعین ہونا چاہیے کہ جس کے سامنے ہم بیان کر سکیں۔ آواز دے کر نہیں کرنا انتظام کرنا، ایک ممبر بناؤں گا سننے والے کیسے بنائے گا؟ کہا کہ میں اپنی کمر کو آپ کے لیے ممبر بناؤں گا، ایک بار چھوٹے کے بعد تو میرے اوپر بیٹھ جاؤ، میرے اوپر بیٹھ جاؤ، ایک بار تو مولانا علی کرنا۔ اب آگے نے کہا کہ میں پڑھوں تو کیا پڑھوں، کیا ایک مرتبہ مولانا نے مسائل پڑھنا شروع کیا، حسین ابن علی کو حسین ابن علی کا 32 برس کا بھائی تھا، جس کے بعد حسین ابن علی کا ایک کڑیا جمع ڈال تھا، اس کے سینے پر چھپا ہے، اور ایک مرتبہ مثال پر کلم کے اندر حسین ابن علی کا 6 مہینے کا بھی لال تھا، بیٹا تھا، اسی طریقے سے ایک سکام رکھا ہے۔ اتنا کہنا تھا تو مولانا کہتے کہ جیسے ہی میں نے یہ کہا کہ ان تمام لوگوں کو شہید کیا گیا، پیاسا شہید
تو مجھے محسوس ہوا کہ علی کے نام کا پورا جسم دھڑ دھڑ کانپنے لگا. اب جیسے اس کا جسم دھڑ دھڑ کانپنے لگا جیسے بھی اس کے اوپر سے ہٹا تو مثال کو علی کا نام روتا ہوا اٹھا اور کہتا بچا رہا حسین کو واپس لے حسین کو واپس لے چیختا ہوا المنتصر کہ وہ مولانا کہتے ہیں 3-4 دن کے بعد میں نے دیکھا شریف کے گھر پہ نظر نہیں آ رہا. میں نے گھر پر پوچھوایا کہ بتاؤ ان کو نام گھر پر آئے. میں نے گھر پر نہیں ہے. 2 دن پہلے گھر پر آیا تھا روتا ہوا اور ایک دن کا کہہ رہا تھا حسین مظلوم ہے. حسین کے کو کروانے کی مجھے بھوکا کیسا شہید کر دیا گیا. بس اس نے اپنے کپڑے اٹھائے اور اچھا مجھے نہیں معلوم. پوچھا علی کا نام نہیں 4-5 مہینے گزر گئے. جب 4-5 مہینے گزر گئے تو وہ مولانا نجف اشرف جب وہ مولانا نجف اشرف میں گئے تو نجف اشرف کے اندر ایک بہت بڑے آغا سہانی کے نام سے مشہور ہیں. وہ وہاں کے پیش امام تھے. ایک مرتبہ وہ جو مولانا تھے انہوں نے کہا کہ میں انہیں کے پیچھے نماز پڑھوں. جب وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ آغا اصفہانی کے پیچھے پہلی صف کے اندر علی گنداب نماز کے لیے کھڑا ہوا. معرفت اگر ہونا تو انسان کہاں سے بچا. علی گنداب جب نماز سے پردام پذیر ہوئی تو مولانا نے آغا اصفہانی سے کہا کہ کسی شخص کا نہیں میں نہیں جانتا. اتنا ضرور معلوم کہ اس وقت پورے نجف اشرف میں جتنے بھی نمازی ہیں ان تمام نمازیوں میں سب سے زیادہ افضل ہے. اتنی نمازیں پڑھتا ہے اتنی عبادت کرتا ہے. صرف نماز اور عبادت نہیں کرتا بلکہ معرفت کے ساتھ. اچھا اتنی تبدیلی. اتنا نشہ شخص تھا اتنا گناہ گار تھا کبھی نماز نہیں پڑھتا تھا کہ معاشرہ ہوا المحتسب آغا سلانی نماز میں کرتے تو نجف اشرف کی بات ہے. اگر آپ کو اس عبادت کو دیکھنا ہے نا مسجد کوفہ میں چلے جائیں. مسجد کوفہ میں پوری رات اپنے ایک گناہ کو یاد کرتا ہے اور 2 گھنٹے سجدے میں سر رکھ کر اس ایک گناہ کی معافی خدا سے بتاتا ہے. رب کہنا میرے اس گناہ کو معاف کر رب کہنا میرے گناہ کو معاف کر. اب وہ جو مولانا تھی وہ کا پروردگارا تیری نگاہ کرم تیری نگاہ رحمت اتنی کہ کہاں سے کہاں تو نے اس کو بھیج دیا. المختصر المختصر. اب وہ جو مولانا تھے وہ چل مسجد میں آئے تو معلوم چلا کہ یہاں پر ایک بہت بڑے عالم ان کی اتنی طبیعت خراب ہے کہ طبیبوں نے جواب دیا اور اتنی اس انداز سے جواب دے دیا کہ بس ان کا آخری وقت صبح تک ان کا انتقال ہو جائے. لہٰذا مسجد کوفہ کی کے بعد جو شہر ہے وہاں پر ان کے قبر کو اب جیسے قبر کو کھول دیا صبح انتقال ہو جائے گا تو اس قبر میں حضرت تعلیم کہتے ہوئے نظر آ رہی ہے کہ قبر تو کھول دی گئی لیکن جیسے صبح کا سورج نمودار ہوا تو وہ جو تھے جو سکرات کے عالم میں تھے ان کو اللہ نے شفا دی اور جو شفا دی تھی وہ صحت یاب ہو گئی. وہ تو صحت یاب ہو گئی ان لوگوں نے اچھی منظر اس کے سامنے شور بلند ہوا. شور سے بلند ہوا آواز دے کر علی کرنار نے رات سے لے کر اب تک سجدے سے سرکے ہوئے. آگے بڑھ کر تو دیکھا علی کرنار مولانا آگے بڑھے. جیسے آگے بڑھے علی کرنار کے سر کو اٹھایا ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ اس کی روح قبضے اندر سے پرواز کرتی ہے. ساتھ میں مولانا نے آواز دے کر وہ جو قبر بنائی گئی تھی نا وہ اس مولانا کے لیے نہیں بنائی گئی تھی بلکہ علی کرنار کا انتظام تو مولانا کائنات علی ابن ابی طالب نے کروایا. اب آپ سوچیے تو صحیح کہ علی کرنار کو اس قبر کے اندر اتارا گیا اور جیسے ہی قبر کے اندر اتارا گیا وہ آگے کہتے ہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے قبر مقدر ہوتی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اب آپ کی کتنی ہے یہ معرفت. ہم اور آپ کہتے ہیں تبدیلی کیسے آئی. تبدیلی کسی کے کرنے سے نہیں ہے ہم خود تبدیلی اس کو صحیح بالکل خود کہے گا
جب یہ کام کرتے ہیں آشیواد. لوگ کہتے ہیں کہ اپنی اولادوں پر تبدیل کیجیے، اپنے آپ کو تبدیل کیجیے. یاد رکھیے گا سدا کے مسئلے کا کوئی کسی کو تبدیل نہیں کر سکتا جب تک ہم خود اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر سکتے. اور جب ہم نے اپنے آپ کو تبدیل کر لیا نا تو یقین کسی کا نہیں. اب خود کی علم ایک معصوم نے بیان کیے تھے، من اینا فی اینا الی اینا، تو ذہنوں کے لیے. اب جب ذہن میں آئے گا کہ کہاں سے آئے، کہاں رہ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، تو جب ہم دنیا کے اندر اچھے اچھے کام کریں گے تو اب ہم مطمئن ہو جائیں گے کہ جہاں جائیں گے وہاں مشکلیں نہیں آئیں گی، وہاں پریشانیاں نہیں آئیں گی، وہاں مصیبتیں نہیں آئیں گی. کیوں؟ کیونکہ جب ہم نے اپنی پوری زندگی طرز حیدر کرار میں گزار دیا ہے، طرز فاطمہ زہرا میں گزار دیا ہے، طرز حسین بن علی میں گزار دیا ہے، تو جیسے ہم قبر میں جائیں گے نا تو اس وقت ہم پریشان نہیں ہوں گے، بلکہ ہمارے ساتھ حیدر کرار بھی موجود ہوں گے، سیدہ بھی موجود ہوں گے، حسن بھی موجود ہوں گے، حسین بھی موجود ہوں گے. اور جس کی قبر کے اندر علی جیسا امام آ جائے گا، اس کی قبر کے اندر اندھیرا نہیں ہوگا بلکہ روشنی روشنی ہو جائے گی. نعرے حیدری، حیدری، نعرے صلوات. اللہم صلی علی محمد مدد کرنے والوں کو ذہنوں میں ہمیشہ ایک بات رکھیں، ہمیں جانا کہاں ہے. اور جب ہم بولتے ہیں کہاں جانا ہے، روزانہ اس سوال کے لیے کہاں جانا ہے، کہاں جانا ہے، کچھ نہ کچھ ہم کرتے چلے جائیں. جب ہم سب کچھ کرتے چلے جائیں گے ہماری معرفت بلند ہو جائے گی. جب ہماری معرفت بلند ہو جائے گی تو خود بخود ہم مومن بن جائیں گے. اور جب ہم مومن بن جائیں گے یقینی طور پر وہ بقیت اللہ کا وجود جو اس وقت اس دنیا میں قائم اور دائم ہے وہ یقینی طور پر ہمارے لیے باعث خیر بھی بن جائے گا، باعث رحمت بھی بن جائے گا. بات پہنچ گئی ہے. بقیت اللہ خیر، لیکن نگاہ ہم کیا کریں؟ یقین کیجیے ہمارے زمان اس وقت فرد غیب سے نہیں آ رہے، مشکل نہیں آ رہی، میرے اور ہمارے کی وجہ سے ہمارے امانوں کی کام ہو رہا ہے. ہم اور آپ پریشان ہوتے ہیں تو ایک دوسرے سے اپنے دلوں کی کیفیت بیان کرتے ہیں، لیکن میرا دل میرا دل زمان ہمارے جو ہمارے امانوں کو لے کر بھول جائے امام کو اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے زدارو تو امام کو اشتباہ کیونکہ زدارو میرا والا تھا لیکن میں کیوں والا ہم آپ کو نہیں دیکھتے لیکن مولا آپ کو نہیں دیکھتے. مولا ہمیں توفیق دیجیے کہ ہم اپنے آپ میں تبدیلی کو سکیں، ہم اپنی وجود میں تبدیلی محسوس کریں، ہم اپنے نفس میں تبدیلی محسوس کریں. مولا آئیے ہم سے ٹھیک ہے جائے جب ہم زمین کے ساتھ دیتے ہیں نا ہماری درمیان ہمارے درمیان لیکن آج اس مشیا پر آپ کو معلوم ہے اس بات کا نام شہزادی ہے. اس لیے اپنی سوچا آج شہزادی اپنے بچوں کو آج جب کسی ماں کو اس کی اولاد سے آج بچوں کا مدد کرنے کے لیے ہم جمع ہوئے نا. ارے وہ بچے پردیس میں ہیں
ایسا میرا کرے ارے آج کو ہاتھ سکھائی نہ دیا کرتا تھا اس اندھیرے کا ٹھکانے ہوئے روزہ مدینہ میں بات کرتا تو سوکھی ہوئی روٹیاں لے کر چلا جاتا تو ایسا پانی لے کے چلا جاتا تھا سونے کو لگے چلے گئے ایک دن بڑے بھائی نے چھوٹے سے کہا آج جانے والے آئے گا ارے دوست ہم جان کی امان لے بڑے بھائی نے امان لے کر گئے جانے بعد اتنا بڑا خدا کو جانتا ہے سنانے ماں کہتے ہاں وہ میرے رسول ہے اچھا میرا مطلب خدا کو جانتا ہے کہاں وہ میرے آقا ہے میرے مولا ہے اے بچوں دونوں بچوں اس کی بھی آواز نے کہا ہے اے زندہ بیمار ہم علی کے نوازے آج کل کر باتوں میں کوئی نہیں کر لیا نبی آج چھوڑے گا تو میں کوئی جانے ہم علی کے نوازے ہم مسلمین عقیل کے لائے سنانے والے سنا آواز دے کر کار اے بچوں مجھے معاف کر دو میں تم کو میری شیطانی ہوں میری شیطانی ہوں ارے میں تمہارا خدا نہیں ہوں ارے جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا اگر میرے بچے ایک مرتبہ جانے زبان سے ہو میرے بچے ایک مرتبہ زبان سے میں جا رہا تھا مجھے کیا ہوا ہوئے لیکن داری کہہ رہے رات ہو گئی ہے یہ بچے بھاگنے والوں سے بچھڑ گئے جب یہ بچے بھاگنے والوں سے بچھڑ گئے ایک درخت کے قریب آئے ننے ننے بچے نہ سے ڈرو اور ان بچوں کے پاس نہ ماں موجود ہے ارے نہ باپ موجود ہے یہ بچے کیا کرتے ایک مرتبہ ایک درخت کے قریب آئے درخت ایک شاخ پہ چڑھ کر دونوں بچے سو گئے پوری رات بچے سوتے رہے اور یہ کہہ رہے کہ جیسے صبح کا سورج خدا ہوا ہے اس درخت کے قریب ارے کہ چشمہ جاری تھا ایک مومنہ چشمے پانی بھرنے کے لیے آئے اور جیسی پانی بھرنے کی کیا دیکھا ارے پانی میں دو ننے ننے چھوٹے آج سے چمک رہے ہیں دیکھا تو کیا دیکھا تو چوٹ تو جانے نمانے لگے نمانے لگے تو چوٹ بولو ہمیں بچوں نے رو کر کہا جاؤ کہ ہمارے باؤں کو بتاؤ آپ پہچان کی ہماری بیٹی ہے ہم مسلمین عقیل کے لائے مطلب کہ چھوٹے میرا رشتہ رو کر کہا آئے میرے آقا کے لائے میرے آقا کے لائے کیسے مارے مارے مل رہے ہیں آپ سے جانے میں جانے والے بچوں کو اپنے گھر پر لے کر آ گئی اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا پہنچایا اور گلے میں لٹا دیا آواز دے کر کبھی دروازہ بند کر رہی ہوں مجھے جواب نہیں آیا آج یہ قیامت کی گھڑی ہو گئی کے بعد اس کو رونا نہ آیا تو مرشی اللہ پر ہاتھ رکھ کر اس کا پیر پڑ گیا تھوڑی سی دیر کے بعد اس مومنہ کا شوہر جس کا نام حارث ملعون کے ساتھ سنو ہمارو قیامت کے دن رہیں گے حارث گھر میں ہوا مومنہ نے آواز دے کر کہا حارث جانے میں دیر ہو گئی بچا کیا ہے حارث نے کہا میرے مالک سے مسلم کے بچے چلے گئے اللہ جانے کی طرف بنائے اتنے پیارے انعام رکھا ہے کہ جو ان کے سر کو لے کر آئے گا انہیں بھی مانگا انعام دیا جائے گا ابھی حارث اس مومنہ سے بات کر رہا تھا اتنے میں سے دو بچوں کے رونے کی آواز آئی اللہ تعالیٰ معلوم ہے بچے کیوں رو رہے تھے کیونکہ دونوں بچوں نے اپنے بابا کو دیکھا تھا بابا مجھے کہہ رہے تھے بچوں ارے میں تمہیں دینے کے لیے آ گیا تمہاری پریشانیاں ختم ہو گئی دونوں بچے ایک مرتبہ بدلگیر ہو گئے بابا نے اپنے گھر میں بلانے دیا بابا نے سیکھنا تو حجرے میں آیا جیسی بچوں کو لے کر بات نکل کر تم کون ہو ارے بچے سمجھے جیسے وہ مومنہ رحمتی کی نائی کے بھی رحم نے توڑا اب آن دے کر کام مسلمین عقیل کے طالب ہے یہاں شیطانی زبان میں میری تاثیر دیجئے یہ جملے سننے کے بعد زبان میڈیا بابا سے بلند کی کیا کرے ایک مرتبہ جیسے حارث ملعون نے سنا آگے بڑھا دونوں بچے نے منہ میں ایسے تماشے مارے ننے ننے بچے
بچے اپنے باپ کو آواز نہیں دیتے. ایک مرتبہ بچوں نے مدینے کا نظر کیا. اماں ہمیں بچاؤ. ہمارا کوئی موڑی سجاوٹ نہیں. خدا کے بچے کو ایک مرتبہ بڑے بڑے بچے نے